बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फजर पढ़ने के बाद फ़ौरन बाद एक तस्बीह जिसने पढ़ ली गैब से 15 करोड़, इस तस्बीह ने मुझे करोड़पति बना दिया। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में सुबह नमाज फजर के बाद एक तस्बीह पढ़कर अपने ऊपर दम करने का अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप ये अमल कर लेते हैं फिर सारा दिन पैसों में खेलोगे, जो कुछ भी मांगोगे वो मिलेगा इंशाअल्लाह। आप लोग जैसे ही सुबह उठते हैं पहले मेरी बात को समझिए, आगे बढ़ने से पहले मेरी बात को समझें। सुबह आप लोग जैसे ही उठें एक सूरत और अल्लाह पाक के इस नाम की तस्बीह पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो, फिर सारा दिन पैसों में खेलोगे, जो कुछ भी मांगोगे वो मिलेगा इंशाअल्लाह। सुबह आप लोग जैसे ही उठें नमाज फ़जर अदा करें। नमाज फ़जर अदा करने के बाद ये आसान सी तस्बीह का अमल आपने करना है। अपनी ज़िंदगी में इस अमल को लाज़मी करें। अगर आप 200 करोड़ मांगोगे अल्लाह पाक आपको 400 करोड़ देंगे। मेरा ज़ाती आज़मूदा अमल है। अपनी ज़िंदगी में इस अमल को मैंने कई मर्तबा सुबह उठते ही किया है। ये वजीफ़ा मैं आपको इस मुजर्रिब किताब से बताने लगी हूँ, जो कि ये किताब शायद दुनिया में चंद लोगों के पास है। बड़ी ही मुजर्रिब व वज़ाइफ की किताब है और इसमें आपको आज वो मुजर्रिब तस्बीह का अमल बताने लगी हूँ जो मैंने जिस किसी को बताया। आप लोगों को मेरी बातों पर जब यकीन आएगा, जब आप लोग ये वजीफ़ा ये तस्बीह का अमल करके देखेंगे। रात को आप लोग सो गए, जब सोकर उठे अपने बिस्तर से उठें। इस वजीफ़े का जो वक्त है वो सुबह नमाज फजर के बाद का वक्त है। आपने कुछ देर का ये अमल कर लेना है, ये तस्बीह पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने अपना नाश्ता वग़ैरह और अपनी ज़िंदगी के मामलात का आगाज़ करना है। इसके बाद आप लोग अपनी डेली की रूटीन के काम करें। आप मुलाज़मत करते हैं तो आप नौकरी पर जाएं, आप कारोबार करते हैं तो कारोबार में जाएं, आप कहीं पढ़ते पढ़ाते हैं या आप जो काम भी करते हैं आप उसके लिए तैयारी करके फिर उस काम का आगाज़ करें। इस अमल इस तस्बीह के विर्द से इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दिन भर आप पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहेंगी। ये इतना मुजर्रिब वजीफ़ा है, इस तस्बीह के अमल की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि इस तस्बीह के अमल को मैंने सैकड़ों लोगों को, बेशुमार लोगों को बताया। उन्होंने जब भी मुझसे कहा, मेरे कई ऐसे बहन भाई जो दुख तकलीफ़ में, बीमारियों में, माली परेशानियों में, तंगदस्ती में, बेरोज़गारी में, कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं, बाल बाल कर्ज़ों में डूबा हुआ होता है, लोगों के घरों में फाके होते हैं, मुफलिसी होती है, लाचारी होती है, पैसा ना होने की वजह से घरों में झगड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत से मसाइल पेश आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, फीसें चढ़ी हुई हैं, किराए चढ़े हुए हैं, बिजली के बिल हैं, बच्चों के दूध हैं। लोगों के मसाइल में सारा दिन सुनती रहती हूँ और उनको मैं हमेशा वज़ाइफ बताती रहती हूँ। आज का जो तस्बीह का अमल है, इस अमल का मुझे नहीं पता कि मैंने किसी को बताया हो और उसको फ़ायदा ना हुआ हो। मुझे याद नहीं कि किसी ने मुझे ये मैसेज किया हो कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे हालात नहीं बदले, हमारे हालात वैसे के वैसे हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। मुझे मैसेज आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान लाने के लिए। आपने जिस तस्बीह का अमल बताया हमारी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा हो गया। ये अमल मैंने जिस किसी को बताया तमाम के तमाम लोगों को बेहद फ़ायदा हुआ और इस अमल को मैंने खुद भी पढ़ा, अपने कई दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ये वजीफ़ा मैंने बताया, अपने पड़ोसियों को बताया, अपने जानने वालों को बताया। आप यकीन करें या ना करें, कोई ऐसा बंदा हो
جس نے بولا ہو کہ میری حاجت پوری نہیں ہوئی، میری مرادیں پوری نہیں ہوئی، کوئی تو ایسا بندہ ہو، کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک ہماری بہن نے کچھ دنوں پہلے، جس کو میں نے یہ تسبیح کا عمل بتایا تھا، 3 دنوں میں ان کا اپنا ذاتی مکان کا بندوبست ہو گیا۔ 3 دن کے اندر آپ لوگ اس عمل کو ایک دن پڑھنا، اگر آپ کو فائدہ ہو تو پھر دوسرے دن بھی پڑھنا۔ ایک ہی دن میں بگڑے ہوئے کام آپ کے سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جائز حاجت ہوگی، پوری ہوگی۔ آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، کوئی ایسی گاڑی چاہیے کہ آپ لوگ کہیں خوابوں میں دیکھتے ہوں کہ یہ بہت ہی قیمتی گاڑی ہے، چاہے اس کے لاکھوں کروڑوں میں مالیت ہو۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے جو کچھ آپ کو مانگنا ہو مانگ لینا۔ پیسوں کی تو بہت چھوٹی سی بات ہے، پوری دنیا جہان کی جو بھی چیز آپ لوگ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں جس کسی کی حاجت ہو، حسرت ہو، آپ وہ اپنے رب سے مانگتے چلے جائیے گا۔ یہ تسبیح کا عمل ایسا کامیاب عمل ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ دے گا جس کی آپ دل میں خواہش کریں گے۔ ناظرین، رات کے وقت جیسے ہی آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے سو جائیں، آپ لوگ جیسے ہی پھر اٹھیں، آنکھ جیسے ہی کھلے، تو آپ لوگوں نے صبح نماز فجر کے وقت اٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یا پھر نماز کے فوراً بعد چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کے عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے اس میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو آتا ہو آپ وہ پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کے تمام بگڑے کام سنورتے چلے جاتے ہیں، اس کو ہر کام میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ پورے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ سمجھنا ضرور ہے۔ سمجھو گے نہیں تو دوبارہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر مت دیکھیں، عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات وظیفے میں تعداد کی کمی بیشی ہونے کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ پھر لوگ اس بات کا گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، تو براہ مہربانی ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کے مت دیکھیے گا۔ اس پورے تسبیح کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ سمجھنا ضرور ہے۔ سمجھو گے نہیں تو دوبارہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ ویڈیو کاٹ کر دیکھتے ہیں یا سکپ کر کے دیکھتے ہیں، اگر ان کے ذکر و اذکار میں کمی بیشی ہو جائے تو ان کے وظائف اثر نہیں کرتے، تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور اس طرح کے شیطانی وسوسے دلوں میں لانا گناہ گار ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے جو میں کہوں گی، جو طریقہ آپ کو بتاؤں گی، یہ تسبیح کا عمل اسی طریقے سے اسی طرح کرنا ہے، اس میں بالکل بھی رد و بدل نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسان سا تسبیح کا عمل آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا۔ ناظرین، یہ عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اس لیے جب یہ تسبیح کا عمل شروع کریں تو نماز کی عادت بھی اپنائیں،
کیونکہ نماز کی بے حد فضیلت ہے، اور فجر کی نماز کی تو بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ نماز فجر ادا کرنے والے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اس پر پورا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو ہر کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نماز فجر رزق میں برکت کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ علامہ عبدالرؤف منادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر، اور پانچوں نمازوں کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ جمعے کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں، جبکہ فجر و عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہے کہ ان میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ نماز کی پابندی جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ فجر کی نماز کے فضائل۔ امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تابع بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے توریت کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے موکل یعنی مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر یعنی کھول دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشکانہ یعنی شوق بھری نظر ڈالیں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی تو 7 یعنی 7 آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہیں دوں گا۔ اے موسیٰ، مغرب کی 3 رکعت ہیں، انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کر دوں گا۔ اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں گے، انہیں احمد اور ان کی امت وہ دنیا ما فیہا یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہیں، وہ انہیں گناہوں سے ایسے نکال دیں گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ، وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا، ہر قطرے کے عوض یعنی بدلے کے پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ، 1 مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک شہر اور عطا کروں گا، اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا، جو اس مہینے میں شرمساری صدق یعنی شرمندگی سچائی سے 1 بار استغفار یعنی توبہ کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں مر گیا اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھتے رہو نماز کہ جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پہ فضل کہ دیکھتے ہی جاؤ گے۔
فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نماز فجر کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ عبدالرؤف منادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے، اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اس لیے وہ ایمان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا کی دھمکی، اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ شیطان کا 3 گرہیں لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں یعنی 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ اگر ہر گرہ یعنی گانٹھ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے سو جا، پس اگر وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ یعنی ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اس لیے وظیفے کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا آتا ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو آپ کو درود پاک پڑھنا ہو، آپ لوگ چاہیں تو درود خضر پڑھ لیں۔ درود خضر میرے بھائیوں میری بہنوں بہت ہی پاورفل درود ہے۔ صرف اگر آپ لوگ اس درود پاک کو ہی پڑھ لیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ تو میں اکثر وظیفہ پڑھتی ہوں اور لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب بھی وظیفہ پڑھیں کوشش کریں درود خضر پڑھ لیں۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنا آج کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل اور برکات ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا رشیدو 3 مرتبہ پڑھیں۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رشیدو پڑھ لیں۔ 3 بار آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، اب دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ بھی بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آج کا جو صبح کا عمل ہے غیبی دولت کا ہے۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رشیدو کا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بھی میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ اب آپ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا مومنو 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ یا مومنو، اسی طرح دوسری انگلی پر 3 مرتبہ یا مومنو پڑھ لیا۔ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخری وظیفہ پورا عمل سمجھنا 1 سیکنڈ بھی
آپ لوگ سکپ مت کرنا۔ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بڑا خاص ہے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو۔ آپ کو یہ وظیفہ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ لیں۔ یہ تسبیح بہت ہی کمال کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو یونس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اسی تسبیح کا عمل کیا تھا اور اسی تسبیح کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا تھا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں اسی طرح آپ کی بھی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے بھی مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے، آپ کے لیے رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا، آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا، جس چیز کی بھی آپ تمنا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ تمنا پوری فرما دیں گے۔ یہ تسبیح کا عمل آپ نے صبح نماز فجر کے بعد لازمی کرنا ہے۔ اس سے سارا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور آپ کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے۔ آپ کے رزق کاروبار میں، مال جان میں، عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ وسعت اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے نماز فجر کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیا۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔